Assalamu alaikum. Welcome to our channel LDK. आज हम शायरों की दुनिया में जो हमारे चैनल पे एक मुस्तकिल प्रोग्राम होगा जिसमें हम मुख्तलिफ़ शायरों के बारे में बात करेंगे, उसमें से आज हम पहले नंबर पे जिस शायर की बात करने जा रहे हैं वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। अल्लामा इकबाल पे यूँ तो बहुत सी वीडियोस, बहुत से मुज़ाकरे, बहुत सी गुफ्तगू हुई है। ज़ाहिर है हर बंदे ने अपनी बसात और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक और अपनी समझ के मुताबिक अल्लामा साहब की शायरी को उसने इंटरप्रेट किया है, उसने उसकी तौजीह की है, तशरीह की है और जो वो समझा है वो उसने बयान कर दिया है। ज़ाहिर है एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि शुअरा का जो फ़िक्र है, उनकी जो सोच है, उनका जो तख़य्युल है, उनकी जो इमेजिनेशन है, उसको जो बंदा शेरों का तर्जमा कर रहा है, तशरीह कर रहा है, तौजीह कर रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो वो उस सतह तक तो पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल है। लिहाजा हर जो बंदा, हर जो इंटरप्रेटर है, हर जो शायरी को समझता है, शायरी को पिक करता है, शायरी को एक्सप्लेन करता है, वो उसका अपना एक व्यू है और उस व्यू में बहुत सी खामियां हो सकती हैं, बहुत से कमियां हो सकती हैं। तो उन तमाम कमियों को हम कबूल करते हैं और उसके साथ हम चलेंगे कि एज़ वी नो इकबाल क्या थे और उसमें हमने उनका जो एक ख़ास एस्पेक्ट उनकी शायरी का लिया है और शायरी के साथ साथ उनकी जो नसरिया बुक है, एक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसको भी साथ में इंक्लूड किया है। तो वो टॉपिक है इकबाल और हुर्रियत फ़िक्र। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम उसको इंग्लिश में कहें तो दैट इज़ इकबाल एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। इकबाल को समझने के लिए या किसी भी शख्स को समझने के लिए, किसी भी स्कॉलर को, किसी भी मुसन्नफ़ को, किसी भी शख्स को समझने के लिए जब तक उस वक्त के हालात, उस वक्त की जो सिचुएशन है, उसका जो जिसको कहते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट ना देखा जाए तो मेरे ख़्याल में पूरे तौर पे इंसाफ नहीं हो सकता कि वो शख्सियत जो है वो कहाँ खड़ी है, वो क्या सोच रही है, क्या कह रही है, क्या मैसेज है। तो इकबाल का अगर हम ज़माना देखें तो वो 19वीं सदी के जो लास्ट क्वार्टर है, यानी 1877 में वो पैदा होते हैं और 1938 में, यानी 20वीं सदी के हाफ से भी पहले, बल्कि पाकिस्तान बनने से आप समझ लें कि कोई 9 साल पहले, यानी तकरीबन 9 साल पहले वो चले गए, रहलत फरमा गए। तो उनका ये जो दौर है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरफ अंग्रेज़ का
جو طرز حکومت ہے انگریز کا جو دور ہے ہندوستان میں وہ ہے، اور اس دور میں کس قسم کی سیاسی، سماجی، کس قسم کی مذہبی اور کس قسم کی تعلیمی تمام سرگرمیاں جو ہیں وہ اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ تو اس دور میں یعنی آپ اگر دیکھیں تو 1877 کے بعد ڈیفینیٹلی یعنی انہوں نے تعلیم حاصل کی، پی ایچ ڈی کی، تو ایکچول جو ان کا دور ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا، جب انہوں نے ایک ادب کی دنیا میں قدم رکھا، تو وہ 20ویں صدی کا ایک طرح سے سٹارٹ ہے۔ اور اسی وقت ہندوستان میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی تھیں۔ مسلم لیگ 1906 میں بنی، انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ 1885 میں بنی۔ اس کے علاوہ مختلف جو تحریکیں ہیں ریفرمیشن کی اور مختلف جو اسکالرز ہیں، وہ سب اس دور میں ایک بڑا بھرپور دور ہے۔ وہ اس کو ہم اگر سمپلیفائی کرنا چاہیں تو جو ہندوستان کے انٹلیکچوئلس تھے وہ انگریز کے دور حکومت کو جنرلی تین طرح کے لوگ انٹلیکچوئلس جو ہیں وہ پیدا ہوئے، موجود تھے۔ کچھ تو وہ تھے جو قبول کرتے تھے ان کی حکومت کو، ان کے ساتھ مل کے چلتے تھے، اور وہ کسی قسم کا اس پہ یعنی اس کے لیے کوئی اس سے اختلاف کرنا، اس کے خلاف ہونا اور اس کے خلاف موو کرنا، وہ ان کا یہ کام نہیں تھا۔ کچھ وہ تھے جو پورے طور پہ ایک طرح سے انگریز کے خلاف ایک تحریک چلائے ہوئے تھے، اور وہ تمام کمیونٹیز میں موجود تھے، چاہے وہ مسلم ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، وہ علم اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ یعنی ایکٹیوسٹ لوگ تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی گراؤنڈ پہ جو چیز چلتی ہے، تحریک چلتی ہے یا بات چلتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انٹلیکچوئلس، اس کے پیچھے اسکالرس لوگ ہوتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جو ایک ڈوسائل وے میں آہستہ آہستہ انگریز کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے، آہستہ آہستہ انگریز سے کنسیشنز لیتے ہوئے ایک طرح سے وہ ہندوستان کی بات کر رہے تھے۔ علامہ صاحب کو اگر ہم دیکھیں، اچھا ایک اور چیز بھی بڑی واضح ہے کہ کسی بھی شخصیت کو آپ سٹیٹک نہیں سمجھ سکتے۔ سٹیٹک جو ہے وہ کوئی بھی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے ایک شخصیت پیدا ہوئی، اس کو ایک فیملی ملی، اس کو ایک ابتدائی ماحول ملا، اس کو ادارے ملے، اس کو یونیورسٹیز ملیں، اس کو مختلف فورمز ملے، اور ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے انسان کی سوچ میں پختگی آتی ہے، انسان کی سوچ جو آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ ہر اسکالر کے ساتھ، ہر انٹلیکچوئل کے ساتھ، ہر پولیٹیشین کے ساتھ، ہر سوچنے والے کے ساتھ، ایون ہر جو ذی روح ہے انسان جو ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ نارملی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں شخصیت میں یہ تضاد ہے، فلاں شخصیت میں یہ تضاد ہے، تو تضاد ہوتا ہے، لیکن
اس کا ریشنیل دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی جس وقت اس بندے کے یہ خیالات تھے تو کس وجہ سے وہ خیالات تھے، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھی، اس کے بعد تبدیلی آئی تو کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایک میچور سٹیج پہ آدمی جا کے تو، اور یہ جتنے بھی ایون جو ہمارے پولیٹیشین ہیں، اگر آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو ابتدائی دور اور تھا، درمیان کا دور اور تھا، لاسٹ جو ان کا پیریڈ ہے لائف کا وہ اور تھا۔ اسی طرح ہندوستان بھر کے جتنے بھی بڑے بڑے یعنی نامی گرامی لوگ ہیں، کسی کو بھی لیں گے تو یہ انسان کی ایک طرح سے یعنی یہ ایک زندہ حقیقت ہے، ایک تو حقیقت ہے، ایک زندہ حقیقت ہے کہ وہ زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے افکار، اس کی سوچ، اس کی انٹلیکٹ، اس کی ریزننگ، اس میں بعض جو لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ فرق آتا ہے، بعض لوگ اس پہ اڑے رہتے ہیں تو ظاہر ہے ان میں کم آتا ہے، لیکن تھوڑا بہت ہر ایک میں ضرور آتا ہے۔ اور فکر جو ہوتی ہے کسی بھی خاص طبقے کی، اگر آپ فکر کو دیکھیں تو ایک ہی ایشو ہوگا اور اسی فکر کے، اسی طبقے کے لوگ، اسی پارٹی کے لوگ مختلف ادوار میں اسی ایک ایشو پہ مختلف رائے دے رہے ہوں گے۔ ایون اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد بظاہر اس وقت 3 ملک موجود ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان۔ اب کوئی ایک پارٹی اٹھا کے دیکھ لیں، مثال کے طور پہ جماعت اسلامی کا موقف بنگلہ دیش میں اکارڈنگ ٹو دا پرسپیکٹو ہوگا، ہندوستان میں اکارڈنگ ٹو دا پرسپیکٹو جو موجودہ ہے یا اس کے، پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دا پرسپیکٹو ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ دیوبند کی تحریک کو دیکھیں تو دیوبند جو اس وقت افغانستان میں ہیں، دیوبند جو اس وقت پاکستان میں ہیں، دیوبند جو اس وقت انڈیا میں ہیں، اور دیوبند جو مکتبہ فکر ہے، ایک اسکول آف تھاٹ جو بنگلہ دیش میں ہے، ان تمام میں آپ ویریشنز ضرور دیکھیں گے تھوڑی تھوڑی۔ ٹھیک ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں بڑی گلیئرنگ قسم کی ویریشن بھی ہوتی ہے، بڑی واضح قسم کی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک بات ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ فکر کا ارتقاء انسانوں میں بھی ہوتا ہے، پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے، تحریکوں میں بھی ہوتا ہے، اور ایک پوری قوموں کا جو ایک مجموعی سوچ ہوتی ہے، کولیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، اس میں بھی ہوتا ہے۔ تو اقبال کے جس آج ٹاپک کو ہم لے رہے ہیں وہ ان کا ٹاپک ہے اقبال اور حریت فکر۔ اقبال نے جو شاعری کی، اس شاعری کی کئی جہتیں ہیں، اور ہر جہت پہ ہم کوشش کریں گے کہ علیحدہ علیحدہ سے پروگرام کریں، کیونکہ ایک ہی پروگرام میں ان تمام جہتوں کو، مثال کے طور پہ اقبال کا جو صوفیانہ جو سوچیں ہیں، اس پہ جو ان کا موقف ہے وہ بالکل ایک اس پہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس پہ پورا ہم ایک چیپٹر علیحدہ سے کھولیں۔ اقبال کا جو ایک اجتہاد کا فلسفہ ہے وہ ایک علیحدہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اقبال کا جو ایک لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے پیدا کرنا ہے آزادی کے لیے، وہ ایک علیحدہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس پہ۔
اسی طرح اقبال کے جتنے بھی پہلو ہیں ان تمام کو ہم یا کوئی بھی شخص اس کو علیحدہ علیحدہ ہی اس کو اگر اس کو کیا جائے گا کوئی بھی، تو اس سے اس کو سمجھنے میں، ان کو سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے گی۔ حریت فکر سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی، ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان آیا ہے تو انسان مجموعہ ہے جذبات کا اور سوچ کا، اور دنیا کے تمام فلسفے، تمام مذاہب اور تمام جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں اس سوچ ہی سے بنے ہیں، اور سوچ پہ وہ فوکس کرتے ہیں، اور اس سوچ کو کسی نہ کسی انداز میں پروموٹ ضرور کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو طے ہے کہ انسان جو ہے اس نے ہر حال میں سوچنا ضرور ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس لیول تک اس کی فریڈم موجود ہے، کس لیول تک وہ دوسرے کی سوچ کو تقلید کے انداز میں دیکھتا ہے، کس لیول تک وہ خود کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ علامہ اقبال کو اگر ہم دیکھیں تو اپنے اس دور میں اور بعد میں بھی اگر آپ اس پہ غور کریں تو ایک چیز بڑی واضح ہمیں نظر آتی ہے کہ مغرب کے، ویسٹ کے جتنے بھی اسکالرس ہیں بڑے بڑے، علامہ اقبال نے ان تمام کو پڑھا، ان کی فکر پہ، ان کی سوچ پہ کومنٹ کیا۔ اسی طرح علامہ اقبال نے مشرق کے اور خاص طور پہ مسلم اسکالرز جتنے ہیں ان تمام کو انہوں نے پڑھا، اس پہ کمنٹ کیا۔ اسی طرح جو ہندوستان کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس تھے، بڑے بڑے جو ایک فگرز تھے، خواہ وہ مذہبی تھے اور کسی بھی طبقہ فکر کے تھے، وہ کسی بھی کمیونٹی کے تھے، وہ ان تمام کو انہوں نے پڑھا، اس پہ کمنٹ کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ وچ از ویری یونیک ٹو ہم کہ آلموسٹ سب کی انہوں نے کریٹیکل اپریسیشن دی، اور کریٹیکل اپریسیشن تبھی دی جا سکتی ہے جب آپ کسی تھاٹ کو پہلے پڑھیں اور پھر انہوں نے اس میں سے مثبت اور کچھ لیول پہ اس کا کرٹیسزم دیا۔ اس انداز کا جو اسکالر ہے ہندوستان سب کانٹیننٹ میں، اور اگر آپ میری نظر میں دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت کم آپ کو ملیں گے جو اتھارٹی کے ساتھ ویسٹ کو، ایسٹ کو، سب کانٹیننٹ کو اور دنیا کی بڑی بڑی تحریکوں کو، ان تمام کو سمیٹتے ہوئے جو بات کرے۔ پھر علامہ صاحب کی شاعری میں ایک خاص چیز جو جس پہ آلموسٹ تمام ان کے پڑھنے والے، ان کے جو ان پہ جو تبصرہ نگار ہیں ان کے، وہ متفق ہیں کہ وہ ان کا جو مطالعہ ہے قرآن پاک کا وہ بڑا عمیق ہے، بڑا پیکیولر ہے، بڑا سنگولر ہے، بڑی گہرائی میں جا کے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے کہ بہت بڑے بڑے جو بنیادی نقطے ہیں
وہ انہوں نے اپنے شعروں کی زبان میں قرآن کے وہ نقطے سمجھائے ہیں۔ تو ایک طرح سے ان کی جو گرفت ہے وہ اس وقت کے اور آج کے دور کا بھی اگر دیکھا جائے اس کو، تو وہ ایک یونیک پرسنالٹی اس لحاظ سے بنتے ہیں، کیونکہ آپ کسی ایک کو دیکھیں گے تو وہ ویسٹ کا اسکالر، ویسٹ کے اسکالرس پہ اس کی بات ہوگی، کسی ایک کو دیکھیں گے تو وہ صرف وہ مسلم اسکالرس پہ ہی، کسی اور کو دیکھیں گے کہ وہ سب کانٹیننٹ ہی پہ اس پر فوکس ہے، کسی اور کو دیکھیں گے تو وہ کسی خاص ریجن پہ فوکس کیے ہوئے ہے۔ علامہ اقبال نے اس وقت کی جو نون ورڈ تھی اس تمام پہ، یعنی آپ دیکھیں کہ کارل مارکس پہ بات ہو رہی ہے، ہیگل پہ بات ہو رہی ہے، نیٹشے پہ بات ہو رہی ہے، کانٹ پہ بات ہو رہی ہے، شیکسپیئر پہ بات ہو رہی ہے، سوکریٹیز پہ بات ہو رہی ہے، افلاطون پہ بات ہو رہی ہے، رازی پہ بات ہو رہی ہے، غزالی پہ بات ہو رہی ہے، اور گرو نانک پہ بات ہو رہی ہے، رام پہ بات ہو رہی ہے، ہندوستان میں گوتم پہ بات ہو رہی ہے، اور ایسے کلاسیکل انداز میں بات ہو رہی ہے کہ وہ، یعنی آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ بس وہ ایسے ہی کسی کو پڑھ لیا اور عام سا کمنٹ کر دیا، نو۔ تو ان تمام کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے، یعنی ان تمام کو پڑھتے ہوئے، جو حریت فکر جو جس کا جو مرکزی نقطہ ان کا جو انٹلیکچوئل فریڈم کی جو بات ہم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ویسٹرن تھاٹ کے ہمارے لوگ ہندوستان میں بر صغیر میں مدعا ہوئے، کچھ لوگ بہت آگے چلے گئے ان کی تعریفوں میں، ان کی توجیہ میں، اور کچھ نے کہا کہ بس یہی اصل ہے۔ علامہ صاحب نے ان کو پڑھا اور اس میں سے جتنی پازیٹیوٹی تھی اس تمام کو بھی سمیٹا اور بیان کیا، اور اس پازیٹیوٹی کو ساتھ لیتے ہوئے انہوں نے جو کرٹیسزم بنتا تھا وہ بھی کیا، یعنی کرٹیکل اپریسیشن جو ہے علامہ اقبال کی وہ مثالی ہے، دیٹ از ایگزمپلری، کہ ایک بات پہ جب وہ کسی بھی ایک اسکالر پہ بات کرتے ہیں، کارل مارکس پہ ہی کرتے ہیں، کسی پہ بھی کرتے ہیں، تو اس میں ان کی جو اپنی فاؤنڈیشن ہے، ان کی جو اپنا ایک نقطہ نظر ہے، یا جو ان کی اپنی ایک فکر ہے، وہ اس میں اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اس کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، اس کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہاں، لیکن جتنی پازیٹیوٹی موجود ہے ان کے اپوزٹ میں، ان کے ڈفرینٹ بندے میں، وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ تو ان کی جو حریت فکر ہے اس کی ایک سب سے بڑی جہت جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی مشعل راہ ہے، کہ ہمیں پوری دنیا کو پڑھنا ہے، ہمیں پوری دنیا کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، ہمیں دنیا سے بھاگنا نہیں ہے، اور اس کو پڑھ کے دیکھ کے اس کا ہم نے آبجیکٹیو انالیسس کرتے ہوئے جو چیزیں کسی کی بہتر ہیں، اچھی ہیں، مثبت ہیں، ان کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے، اور جہاں پہ آپ کا کوئی کرٹیسزم بنتا ہے وہ بنتا ہے۔ اسی کو وہ سامنے رکھتے ہوئے ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، بہت ہی زبردست شعر ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر،
یعنی نہ تم جو مشرق کی تھاٹ ہے، ہمارے ہاں بیزاری ہے کہ نہیں جی مشرق میں تو ہے ہی کچھ نہیں، مشرق کے تو کوئی اسکالر ہی نہیں ہے، مشرق نے تو آج تک کیا ہی کوئی نہیں. یعنی ایک آپ دیکھیں کہ ایک پورا دور ہے، پوری سلطنتیں ہیں، پورا ایک انٹلیکٹ کی ہسٹری ہے جو مسلمانوں کی بغداد تک کی ہسٹری ہے، سائنس کی، ہر ادب کی، جس فیلڈ میں بھی. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہے ہی کچھ نہیں، مشرق میں تو کچھ ہوا ہی نہیں، ایسٹ میں تو وہ سارا کچھ ویسٹ میں ہے. تو کہہ رہے ہیں مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر. یعنی نہ ہی مشرق کو آپ سمجھ کے کچھ بھی نہیں ہے بیزاری کا، اور نہ ہی یہ کہہ کہ جی مغرب جو ہے اس سے آپ پرہیز کرنا، حذر کرنا کہ نہیں جی مغرب کی تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مغرب کو تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے کہ جب مغربی تھاٹ ہندوستان میں آئی تو ہمارے بہت سارے اسکالر اسٹل دے بلیو کہ ہمیں جو برٹش سسٹم آف ایجوکیشن ہے یا انڈین سسٹم آف ایجوکیشن ہے یا جو یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس ہوا ہے، ہمیں تو اس کو نہیں جانا، ہمیں اس میں نہیں داخل ہونا. ہم نے اپنے بچوں کو اگر وہاں بھیجا تو وہ سیکولر ہو جائیں گے، وہ مذہب سے برگشتہ ہو جائیں گے، وہ اپنے کلچر کو چھوڑ دیں گے، وہ ہر چیز میں بالکل ختم ہو جائیں گے. علامہ صاحب نے ان دونوں تھاٹس کو کہ یعنی مشرق سے جو بیزاری ہے اور مغرب کی طرف جو لپک کے چلے جانا ہے یا مغرب سے پرہیز کر لینا ہے، بالکل ہی دونوں چیزوں کو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں پڑھنا ضرور ہے، مغرب کو بھی، ویسٹرن سکالرز کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، اور ایسٹرن سکالرز کو بھی ہم نے ان سے بیزاری نہیں، ان سے ہمیں سسٹمیٹیکلی اور ان کو ہم نے دیکھنا، ان کو بھی پڑھنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قدرت کا اشارہ ہے یا انٹلیکٹ کا جو اشارہ ہے، جو سوچ کا جو اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، جو بھی کٹھنائیاں آتی ہیں، جو بھی مشکلیں آتی ہیں، ان مشکلات کو ہر شب کو آپ نے سحر کرنا ہے. مثال کے طور پہ ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہمیں، اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس وقت اس گلوبل ورلڈ میں اس قسم کا ایٹیٹیوڈ اپنائیں کہ ہمیں جی فلاں کی سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فلاں چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کی اکنامکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہوں گے. ابھی ریسنٹ مثال آپ لے لیں، جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ ہوئی، وہ ساری جنگ علم کی جنگ تھی، وہ ساری جنگ سوچ کی جنگ تھی، فکر کی جنگ تھی کہ جن لوگوں نے ایک خاص فیلڈ میں اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے انٹلیکٹ کو مضبوط کیا. اور آج کے دور میں ڈیفینیٹلی وہ اے آئی کی جنگ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کی. تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر بے بسی ہندوستان، اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی اکانومی، in any way no match between Pakistan and India. بٹ یہ جو اقبالین سوچ ہے کہ آپ نے دنیا کے جس بھی جگہ سے کوئی بھی مثبت تھاٹ ملے گی، کوئی بھی اچھی تھاٹ ملے گی، کوئی بھی نالج ملے گا، اس کو آپ نے سیکھ کرنا ہے، اس سے پرہیز نہیں کرنا، اس سے چھوڑ نہیں دینا، اور اسے ایسے نہیں کہہ دینا کہ نہیں نہیں یہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ویسٹرن تھاٹ ہے، یہ تو. اور اب اقبال نے جس وقت یہ بات کی، اس وقت مشرق میں ابھی یہ جو لیٹسٹ چائنا کی ڈیولپمنٹ ہے،
ایشیا کی، وہ اس وقت نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ جب نہیں تھی تو اقبال کے اس نقطہ نظر میں بھی اس لیول تک وہ چیز نہیں آ سکی۔ تو اب اگر دیکھیں تو مشرق میں، ایسٹ میں چائنا بھی شامل ہے، ایسٹ میں اور بہت کچھ ہے۔ تو ہمیں نہ یہ بیزاری دکھانی ہے کہ نہیں یہاں کچھ نہیں ہے، اور نہ یہ ہمیں پرہیز کرنا ہے کہ ادھر کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک اشارہ یہ ہے ہمیں فطرت کا، ہمیں نیچر کا اشارہ یہ ہے، قدرت کا اشارہ یہ ہے، بلکہ یعنی آپ یوں کہیے کہ ہمیں زمانہ یہ ایک طرح سے سبق دے رہا ہے کہ ہمیں جو بھی مسئلہ آئے گا ہر شب کی ہم نے سحر کرنی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جس انداز میں ایران نے اسیمیٹرک وار جو ہے وہ لڑ کے دکھائی ہے، نو میچ بٹوین ایران اینڈ امریکہ، بٹوین ایون اسرائیل، جو کہ ظاہر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہی بات ہے، لیکن اس تھاٹ کو، اس حریت فکر کو انہوں نے لے کے کہ نہیں ہمیں سیکھنا ہے، اور جدھر سے بھی ملے ہمیں سیکھنا ہے، اور سیکھ کے ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ ایون آپ اس پہ غور کریں کہ چائنیز ٹیکنالوجی جتنی آگے گئی ہے، اس پوری ٹیکنالوجی کو اگر آپ سٹڈی کریں تو وہ 60%، 50% اس میں کنٹریبیوشن ویسٹ کا ہے۔ باقی آگے انہوں نے لے کے اس کو چلنا، آگے بڑھا دینا، اس کو مزید پختہ کر دینا، اس کی اور اس میں نکھار لانا، لیکن بیسک جو ڈیولپمنٹ ہے سائنٹیفک، وہ تو ویسٹ نے کی ہے۔ اور چائنا نے اس سے حذر نہیں کیا، وہ پرہیز نہیں کیا۔ ابھی جب یعنی ٹرمپ جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنا ٹیرف لگاؤں گا چائنا پہ، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو چائنا نے اس کے بدلے میں امریکہ سے یہ کہا کہ جو اسکالرز ہمارے یا ہمارے جو لوگ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کو ہر حال میں ان کی انڈیپینڈنس، اس پہ کسی قسم کا روک نہیں لگنا چاہیے۔ تو یہ فکری آزادی اس کو کہتے ہیں کہ یعنی انٹلیکچول جو فریڈم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ نہ دیکھا جائے، مثال کے طور پہ چائنا والے اگر سوچتے کہ بھئی ہم تو ہمارا کمیونسٹ سسٹم ہے اور کیپٹلزم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، دونوں اپوزٹ ہیں، اور کولڈ وار کے درمیان ہماری اتنی فائٹ رہی ہے، تو ہم تو اس کو، ہمیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، لیکن نہیں۔ تو انٹلیکچول فریڈم بیسیکلی جس پہ علامہ صاحب نے فوکس کیا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نہ کسی قسم کی بھی جو انٹلیکچول ڈیولپمنٹ پوری دنیا میں ہوتی ہے اس سے آپ گریز نہیں کریں گے۔ ہاں آپ اپنا جو ایک اپنا قدم جو ہے وہ بھی زمین سے اکھاڑیں گے نہیں، اپنی زمین پہ رہیں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو قومیں ان نئی آنے والی چیزوں کو، نئے نالج کو، جو بھی لٹریچر آتا ہے، سائنس آتا ہے، انوینشنز آتی ہیں، جو چیزیں آتی ہیں، ان کو ہیلو بہانوں سے جو اچیو نہیں کرتے وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ شعر بہت عام شعر ہے، لیکن اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، یعنی
جتنی بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں، آئین نو سے مراد یہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے جو کہ سوشل سائنس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آئین نو سے مراد یہاں یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں ظاہر ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوگی، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوگی، دیگر ڈیولپمنٹ ہوگی، ہمیں اس ہر ڈیولپمنٹ پہ کوئی نہ کوئی اپنا رد عمل دینا ہے۔ اگر یہ رد عمل دیں گے کہ نہیں، بیزاری اور حذر کرو، پرہیز کرو، انہیں ضرورت کیا ہے، تو دین یو کین ناٹ کمپیٹ دا ورلڈ، آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکو گے۔ تو وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یعنی قوموں کی زندگی کا جو مشکل ترین مرحلہ ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے، مثال کے طور پہ ہندوستان میں جب کوئی نئی چیز آئی، آپ دیکھیں کہ 19ویں صدی میں اسمال پاکس یعنی چیچک جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک بڑی موذی مرض تھی، وہ آئی، لاکھوں لوگ اس میں ہندوستان میں اس میں وفات پا گئے، چلے گئے۔ اس کی پھر جو انجیکشنز آئے، تو جب وہ آئے تو ہندوستان میں بہت سے لوگ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے، یہ تو ہمیں اس سے یہ کر رہے ہیں، ہمیں اس میں سے یہ کر رہے ہیں، اس میں سے کئی تعویلیں نکال کے فائنلی انہی اسمال پاکس کے انجیکشن سے ہی ہندوستان میں اس وقت آپ دیکھیں کہ آلموسٹ اس کو ختم کر دیا۔ لیکن ایسے رسپانس موجود تھے۔ اسی طرح آپ سوشل سائنسز میں دیکھ لیں، جتنی بھی نئی چیزیں آئی ہیں ان کو بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ نہیں، ہمیں ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ لیکن علامہ صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے ایک طرح سے، ظاہر ہے وہ 38 میں پاکستان تو بنا وہ نہیں تھا 1938 میں، اور ان کا ایڈریس صرف اپنی مسلمان کمیونٹی سے بھی تھا لیکن پورے ہندوستان سے بھی تھا اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھی ایک اس میں بات تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال پر ایران میں ریسرچ چل رہی ہے، علامہ اقبال پہ اقبال چیئر جو ہے وہ جرمنی میں موجود ہے، ویسٹ میں موجود ہے، رشیا میں اقبال پہ ریسرچ ہے، پوری دنیا میں اقبال پہ ریسرچ ہے۔ وہ اس میں علامہ صاحب میں جو ان کی شاعری میں جو آفاقیت ہے اس کو معترف ہے دنیا، اور وہ آفاقیت کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کی جو انٹلیکچول تھاٹ ہے وہ اس میں حریت موجود ہے، اس میں فریڈم موجود ہے۔ علامہ صاحب نے حریت فکر کے حوالے سے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ ہے جو ریسرچ ہے دنیا میں ہو رہی ہے، جو انوینشنز ہو رہی ہیں، جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے، اس کو فوکس کرنا ضروری ہے۔ وہ ہماری تھاٹ کا، انٹلیکٹ کا، فکر کا حصہ ہونی چاہیے۔ اس میں ہمیں تقلید سے کام لیتے ہوئے صرف بیک بینچرز نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہمیں آگے آ کے نئی نئی انوینشنز کرنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اسی ضمن میں ان کا شعر ہے بڑا کمال کا کہ جو عالم ایجاد ہے، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔
کہ اس انوینشنس کی دنیا میں، اس سائنٹیفک ورلڈ میں جو بھی بندہ، جو بھی قوم ایجاد کرے گی، انوینٹ کرے گی، لیڈ کرے گی، ریسرچ کرے گی، صاحب ایجاد جو ہوں گے، دنیا صرف اسی کو مانتی ہے۔ ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، یعنی ایک دور کی بات نہیں ہے۔ گویا کہ یہ ایک امورٹل قسم کا پرنسپل انہوں نے بتا دیا کہ بھئی اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، لیڈ کرنا ہے، مضبوط ہونا ہے، اپنی فکر کو مضبوط کرنا ہے، گہرا کرنا ہے، اس میں جو حریت کا اور فریڈم کا ایلیمنٹ لانا ہے، تو کیا ہے؟ ہمیں ریسرچ کرنا ہوگی، ہمیں صاحب ایجاد بننا ہوگا۔ اور جب ہم صاحب ایجاد ہو جائیں گے، جب ہم انوینٹر ہو جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر دنیا جو ہے وہ آپ کو تسلیم کرے گی۔ اسی ضمن میں علامہ صاحب نے اسٹوڈنٹس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کتاب کا رٹا، کتاب کو پڑھ لینا اور بس اسی کو ریپروڈیوس کر دینا۔ ایک ہے صاحب کتاب جو کہ اس نالج کا ماسٹر ہے، جس نے وہ وزڈم کریٹ کی ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس قسم کی کٹھنائیاں آنی چاہیے، اس قسم کی مشکلات آنی چاہیے ریسرچ میں، اس طرح سے پرابلمس آنے چاہیے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تاکہ تو بجائے اس کے کہ صرف کتاب پڑھے، بلکہ تو نالج کریٹ کرے، تو ریسرچ کریٹ کرے، تو نئی نئی انوینشنس کرے، تو صاحب کتاب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو صاحب کتاب ہوگا، تو صاحب ایجاد ہوگا، تو پھر ان ورڈز جو پوری کی پوری انوینشنس کی ورڈ ہے، اس میں آپ کو دنیا مانے گی۔ اور آج کی دنیا کا آپ درس دیکھ لیں کہ جو بھی انوینشنز میں آگے ہے، وہی قوم اس وقت لیڈ کر رہی ہے۔ اور اس میں آپ جو یعنی آپ دیکھیں کہ جو یونیورسٹیز کی سٹینڈرائزیشن ہے، اس سے ہی اندازہ ہو جائے گا ہمیں کہ اس علم کی دنیا میں، ریسرچ کی دنیا میں، انوینشنس کی دنیا میں کون صاحب ایجاد ہے، کون آگے جا رہا ہے۔ اور اس مقابلے میں جو قومیں آگے جا رہی ہیں وہی لیڈ کر رہی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ سٹینڈرائزیشن میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز چائنا کی، اگرچہ ٹاپ کی چند یونیورسٹیز جو ہیں وہ امریکہ کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ یونیورسٹیز تعداد کے لحاظ سے چائنا کی ہیں۔ اور چائنا میں آپ دیکھ لیں کہ اے آئی کی دنیا میں، چپس کی دنیا میں، روبوٹس کی دنیا میں، ڈرائیور لیس جو گاڑیاں ہیں اس کی دنیا میں، ایسی گاڑیاں جو باقاعدہ اب فلائی کر رہی ہیں، آپ ان کی بلڈنگز کا سٹرکچر دیکھیں، آپ ان کا ریلوے کا سٹرکچر دیکھیں، کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو دیئر انٹلیکچوئل ریسرچ، انوینشنس، حریت فکر، سوچ کی جو ان کی اڑان ہے، اسی کی بنیاد پہ وہ سارا جو ہے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، کیونکہ وہ صاحب ایجاد ہیں۔ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ تو میسیج یہی ہے، اس پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ علامہ صاحب کا میسیج یہی ہے کہ ہمیں تقلید کی بجائے تحقیق کرنی چاہیے، تخلیق کرنی چاہیے، نالج کو سیکھ کرنا چاہیے،
اور کمپیٹ کرتے ہوئے ہمیں اپنی قوم کے لوگوں کو ان کا ہیومن ریسورس بڑھانا چاہیے، اور تاکہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکیں، تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اچھی زندگی گزار سکیں، تاکہ ہم لیڈ کر سکیں۔ فی امان اللہ۔